Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is context of teaching learning of English in Pakistan at school level. This is included in a subject teaching of literature which is a part of BS English 8th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान. ठीक है, स्कूल लेवल पर डिस्कस करते हैं. सो द टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश एट स्कूल लेवल इन पाकिस्तान इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड. यानी कि पाकिस्तान में स्कूल की सतह पर अंग्रेज़ी की जो टीचिंग और लर्निंग का पस मंज़र है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, ठीक है, और मल्टी लेयर्ड है. ये बेसिकली जो हिस्टोरिकल लेगेसी है यानी कि जो तारीखी विरसे, ठीक है, सोशियो लिंग्विस्टिक रियलिटीज़ यानी समाजी और लसानी हक़ाइक़, एजुकेशनल पॉलिसीज़, ठीक है, तालीमी पॉलिसीज़, सोशियो एकोनॉमिक डिविजन्स यानी कि समाजी और माशी तकसीम, और करिकुलम फ्रेमवर्क्स जो हैं यानी कि जो निसाबी ढांचे हैं, क्लासरूम कंडीशंस यानी कि क्लासरूम के हालात, टीचर प्रिपरेशन यानी कि उसातिज़ा की तैयारी, एंड एग्ज़ामिनेशन सिस्टम्स और इम्तहानी निज़ाम से तश्कील पाता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. सो जो इंग्लिश है, ठीक है, इसको पाकिस्तानी सोसाइटी में, पाकिस्तानी माशरे में एक जो बाअसर और एक बावकार मुकाम जो है वो हासिल है, लेकिन क्लासरूम की जो अमली सूरत हाल है वो अक्सर मौसर ज़ुबान सीखने के अमल को महदूद कर देती है. ठीक है, सबसे फर्स्ट है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड. ठीक है, यानी कि तारीखी और सियासी पस मंज़र, यानी कि बरसगीर में जो अंग्रेज़ी है उसका तारुफ बरतानवी नो आबादियाती दौर में हुआ. 1947 में 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने अंग्रेज़ी को बरकरार रखा. ठीक है, किसके तौर पर? एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी, यानी बतौर इंतज़ामिया और अदलिया की सरकारी ज़ुबान. नेक्स्ट क्या है? द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी आला तालीम और तहकीकी ज़ुबान. उसके बाद अब मीडियम फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, बैनुल अक़वामी राब्ते का ज़रिया. अब स्कूल लेवल पर तकरीबन तमाम तालीमी निज़ामों में अंग्रेज़ी एक लाजमी मज़मून है. ठीक है, ताहम इसकी हैसियत जो है वो पैराडॉक्सिकल है, मुतज़ाद है. ठीक है, समाजी और माशी लिहाज से इसे बहुत अहम समझा जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये दूसरी बल्कि बाज़ औक़ात गैर मुल्की ज़ुबान की हैसियत रखती है. सेकंड है मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, यानी कसीर लसानी तनाज़र. अब जो पाकिस्तान है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यानी कि एक कसीर लसानी मुल्क है. ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अमूमन जो है घर में कोई जो है इलाकाई ज़ुबान बोलते हैं, जिसमें पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, सराइकी है. ठीक है, उर्दू जो है उसको कौमी ज़ुबान के तौर पर सीखते हैं, और जो इंग्लिश है, अंग्रेज़ी है, उसको स्कूल की ज़ुबान के तौर पर पढ़ते हैं. ठीक है, अब जो है इंग्लिश अक्सर तीसरी ज़ुबान बन जाती है, ये एक थर्ड लैंग्वेज बन जाती है. ठीक है, ये मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट जो है, ये कसीर लसानी माहौल जो है वो दर्ज झैल अमूर पर असरअंदाज होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है प्रोनंसिएशन एंड एक्सेंट. ठीक है, यानी कि तलफ़ुज़ और लहजा. सेकंड है ग्रामेटिकल इंटरफेरेंस. ठीक है, यानी कि क़वायदी मदाखलत, ग्रामर की गलतियां जो दूसरी ज़ुबान के असर से पैदा हों. ठीक है, नेक्स्ट है कोड स्विचिंग प्रैक्टिसेस. कोड स्विचिंग क्या है? ज़ुबानों का मिला जुला इस्तेमाल. ठीक है, उसके बाद वोकैबुलरी डेवलपमेंट. ठीक है, अब क्योंकि इंग्लिश जो है, ठीक है, वो बहुत सी कम्युनिटीज़ में क्लासरूम से बाहर कम इस्तेमाल होती है. ठीक है, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका इस ज़ुबान से वास्ता जो है वो बहुत महदूद पड़ता है. ठीक है, लिमिटेड है. थर्ड है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवाइड. ठीक है, यानी कि ज़रिए तालीम की तकसीम. अब सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्सचुअल इश्यूज़ हैं, ठीक है, अहम तनाज़री मसाइल में से एक जो है वो डुअल एजुकेशन सिस्टम है. ठीक है, यानी कि दोहरा तालीमी निज़ाम है. पब्लिक स्कूल्स क्या हैं? इसमें अंग्रेज़ी जो है वो ज़्यादातर बतौर मजमून पढ़ाई जाती है. ठीक है, उसके बाद जो है दीगर मज़ामीन अक्सर उर्दू जो है या इलाकाई ज़ुबानों में पढ़ाए जाते हैं. उसके बाद लिमिटेड एक्सपोजर टू स्पोकन इंग्लिश, यानी बोल चाल की अंग्रेज़ी का महदूद सामना होता है. और उसके बाद ओवर क्राउडेड क्लासरूम,
یعنی کہ جو کلاس رومس ہیں اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. نیکسٹ پرائیویٹ اسکولس کیا ہیں؟ پرائیویٹ اسکولس میں انگریزی جو ہے، انگلش جو ہے وہ اکثر میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پر یعنی ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گریٹر فوکس آن کمیونیکیشن سکلز یعنی کہ جو ابلاغی مہارتیں ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹر فیسلٹیز اینڈ اسمالر کلاسز یعنی بہتر سہولیات اور نسبتاً چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان میں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیوائڈ ہے، یہ جو تقسیم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایجوکیشنل انیکوالٹی کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی تعلیمی عدم مساوات پیدا کرتی ہے. اب انگلش میڈیم جو پرائیویٹ اسکولس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ عموماً جو سرکاری اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مقابلے میں بہتر جو ان کی لسانی مہارت ہے یعنی لینگویج پروفیشنسی ہے، ٹھیک ہے، وہ حاصل کر لیتے ہیں. فورتھ ہے کریکولم آبجیکٹیوز اینڈ ریئلٹی یعنی کہ نصابی مقاصد اور عملی حقیقت. ٹھیک ہے. اب کیا ہے جو نیشنل کریکولم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جو قومی نصاب ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں کمیونیکیٹو کمپیٹنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو یعنی مؤثر ابلاغی صلاحیت پیدا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹرینتھن لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ LSRW یعنی کہ سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں فروغ پائیں. اور اس امپروو گرامر اینڈ وکیبلری یعنی کہ گرامر اور وکیبلری جو ہے وہ ان کی امپروو ہو اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ان میں پروموٹ ہو. لیکن کلاس روم ریئلٹی جو ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کیا ہے؟ اب ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ڈومینیٹ، پڑھنے اور لکھنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لسننگ اینڈ اسپیکنگ ریسیو لٹل اسٹرکچرڈ پریکٹس، سننے اور بولنے کی باقاعدہ جو پریکٹس ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. لٹریچر از ٹاٹ فار سمری اینڈ میمورائزیشن ریدر دین انالیسس. اب جو لٹریچر ہے اس کو تفہیم اور تنقیدی تجزیے کی بجائے رٹنے کے انداز میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یوں کیا ہوتا ہے کہ جو کریکولم ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے، اور جو امپلیمنٹیشن ہے یعنی جو نصابی مقاصد ہے اور عملی تدریس ہے اس کے درمیان ایک گیپ جو ہے، واضح فرق جو ہے وہ موجود رہتا ہے. ففتھ اس کا ہے ٹیچنگ میتھڈالوجیز. ٹھیک ہے. یعنی کہ تدریسی طریقہ کار. اب کیا ہے؟ ٹریڈیشنل میتھڈس کیا ہیں؟ موسٹ اسکول کلاس رومس اسٹل ریلائی آن. اب زیادہ تر اسکول میں ابھی بھی درج ذیل روایتی طریقوں پر انحصار کیا جاتا ہے جس میں سب سے فرسٹ ہے GTM یعنی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. ٹھیک ہے. گرامر ترجمہ طریقہ. اب کیا ہے؟ ٹرانسلیشن فرام انگلش ٹو اردو، انگریزی سے اردو میں ترجمہ. اس کے بعد میمورائزیشن آف گرامر رولز، قواعد کے اصولوں کو یاد کروانا. اس کے بعد فوکس آن ریٹن ایکسرسائزز یعنی کہ جو تحریری مشقیں ہیں ان پر زور دینا. سیکنڈ ہے ٹیچر سینٹرڈ اپروچ یعنی استاد مرکز طریقہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر ٹاکس موسٹ آف دا ٹائم، زیادہ تر وقت استاد خود بولتا ہے. اسٹوڈنٹس پیسیولی لسن یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں، طلبہ جو ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں. اور لمیٹڈ اسٹوڈنٹ انٹریکشن یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان جو باہمی گفتگو ہے وہ بھی بہت لمیٹڈ، بہت محدود ہوتی ہے. دیز میتھڈس پرائیورٹائز ایکوریسی اینڈ ایگزام سکسیس اوور کمیونیکیٹو ابیلٹی. یہ طریقے جو ہیں یہ ابلاغی صلاحیت کے بجائے درستی اور امتحان میں کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی ہمارے اسکولز میں ہوتا ہے. نیکسٹ ہے لمیٹڈ کمیونیکیٹو پریکٹس. ٹھیک ہے. یعنی کہ محدود ابلاغی مشق پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ، کمیونیکیٹو پریکٹس بہت زیادہ کم ہے. جو کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ ہے CLT ہے، ٹھیک ہے، اس کی سفارش کی جاتی ہے لیکن اس کا جو عملی اطلاق ہے وہ محدود رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ لارج کلاس سائزز، ٹھیک ہے، بڑی کلاسز کا ہونا، لیک آف ٹیچر ٹریننگ، ٹھیک ہے، اساتذہ کی تربیت کا فقدان. اس کے بعد ایگزامینیشن پریشر، ٹھیک ہے، امتحانی دباؤ. لیک آف آڈیو ویژول ریسورسز، جو آڈیو ویژول ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ان کی کمی. 6 ہے کلاس روم کنڈیشنز، کلاس روم کے حالات. لارج کلاس سائزز، ٹھیک ہے. اب بہت سے سرکاری اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں 40 to 70 اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انڈیویجول فیڈ بیک جو ہے یعنی کہ ہر طالب علم کو انفرادی رائے دینا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد پیئر ورک اور گروپ ورک جو ہے ان کو مینیج کرنا بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک جوڑا بنا کر، ٹھیک ہے، اور گرو بنا کر جو سرگرمیاں کروانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد لمیٹڈ ریسورسز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ
محدود وسائل ہیں، اس میں کیا کیا ہے، فیو ملٹی میڈیا ٹولز ہیں، ٹھیک ہے، ملٹی میڈیا آلات جو ہیں ان کی کمی ہے، لینگویج لیبس جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کمی ہے، ہیوی ریلائنس آن ٹیکسٹ بکس، ٹھیک ہے، جو نصابی کتب ہے ان پر حد سے زیادہ ایک جو ہے انحصار ہے۔ اس کے بعد مکسڈ ابیلٹی لرنرز کیا ہے، مختلف سطح کے طلبہ ایک ہی کلاس میں طلبہ میں فرق پایا جاتا ہے، جیسے کہ بیک گراؤنڈ نالج یعنی کہ پس منظر کا علم۔ اس کے بعد کیا ہے، لینگویج ایکسپوجر، زبان سے سابقہ تجربہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لرننگ سپیڈ یعنی سیکھنے کی رفتار۔ اب ٹیچرز جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ان ڈائیورس نیڈس کو جو ہے مؤثر طریقے سے پورا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ 7 ہے رول آف ٹیچرز یعنی اساتذہ کا کردار۔ اب اسکول کی سطح پر اساتذہ جو ہے اکثر ایکٹ ایز اتھارٹی فگرز، با اختیار شخصیت کے طور پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ سلیبس جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور کیا ہے کہ پریپیئر اسٹوڈنٹس فار ایگزامس، اور طلبہ کو امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں، یہی ان کا مین فوکس ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ چیلنجز فیس کرتے ہیں۔ لمیٹڈ ٹریننگ ان ماڈرن ELT ٹیکنیکس، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو انگلش لینگویج ٹیچنگ ہے، یعنی جو جدید انگریزی زبان کی تدریس کی ٹیکنیکس ہیں ان میں محدود تربیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، لو پروفیشنسی ان اسپوکن انگلش، بول چال کی انگریزی میں کم مہارت۔ اس کے بعد منیمل پروفیشنل ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز یعنی پیشہ ورانہ ترقی کے محدود مواقع۔ اب ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے، انوویٹیو اینڈ انٹریکٹیو ٹیچنگ پریکٹسز ریمین لمیٹڈ، تخلیقی اور باہمی تعامل پر مبنی تدریسی طریقے جو ہیں وہ محدود رہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسیسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن سسٹم، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، یعنی جانچ اور امتحانی نظام۔ اب ایگزامینیشن سسٹم جو ہے، جو امتحانی نظام ہے، تدریسی طریقوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے، ٹیچنگ پریکٹسز کو اسٹرانگلی انفلوئنس کرتا ہے۔ اس کی فیچرز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے فرسٹ کیا ہے کہ ریٹن ایگزامس جو ہیں ان پر فوکس ہوتا ہے، تحریری امتحانات زیادہ زور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمفسس آن میمورائزڈ آنسرز یعنی یاد کیے ہوئے جوابات کو ترجیح۔ اس کے بعد گرامر فوکسڈ کوسچنز یعنی کہ قواعد پر مبنی سوالات۔ اس کے بعد لمیٹڈ ٹیسٹنگ آف لسننگ اینڈ اسپیکنگ یعنی سننے اور بولنے کی مہارتوں کی محدود جانچ، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جاتا۔ دس لیڈس ٹو، اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ یعنی کہ رٹا لگانے کا رجحان جو ہے وہ فروغ پاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو گائیڈ بکس ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حل شدہ نوٹس ہیں ان پر ڈپینڈنس بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیچنگ ایمڈ ایٹ پاسنگ ایگزامس رادر دین ڈیولپنگ اسکلز، تدریس کا مقصد مہارتوں کی نشو و نما کے بجائے امتحان میں کامیابی بن جاتا ہے۔ اسیسمنٹ پریکٹسز جو ہیں وہ ڈسکریج کرتی ہیں کریٹیوٹی اینڈ کمیونیکیٹیو یوز آف لینگویج کو۔ اس طرح کے امتحانی طریقے جو ہیں وہ تخلیقی صلاحیت اور زبان کے ابلاغی استعمال کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سوشیو ایکنامک انفلوئنسز یعنی سماجی و معاشی اثرات۔ اب انگریزی میں انگلش میں مہارت کا گہرا تعلق جو ہے وہ ان عوامل سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، ٹھیک ہے، یعنی روزگاری کے بہتر مواقع۔ اس کے بعد سوشل پریسٹیج یعنی کہ سماجی وقار۔ اس کے بعد ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن یعنی کہ اعلیٰ تعلیم تک رسائی۔ اب کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو خوشحال طبقے کے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے پرائیویٹ ٹیوشن، ٹھیک ہے، نجی ٹیوشن تک رسائی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد انگلش میڈیا جو انگریزی میڈیا ہے، ٹی وی، انٹرنیٹ، بکس، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ واسطہ رکھتے ہیں، اور انگلش اسپیکنگ انوائرمنٹس یعنی انگریزی بولنے والے ماحول میں وہ رہتے ہیں۔ اب جو بچے دیہی یا کم آمدنی والے خاندانوں سے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا آؤٹ سائڈ دا اسکول، ٹھیک ہے، اسکول سے باہر جو انگلش ہے اس سے بہت کم واسطہ وہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر لو کانفیڈنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خود اعتمادی جو ہے اس کی کمی کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور انگریزی سے وہ بہت زیادہ خوف یا کہہ لیں کہ جھجک جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے تعلیمی کارکردگی میں فرق کو مزید بڑھا دیتی ہے، یعنی کہ جو پرائیویٹ اسکولس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بچے جو کہ بڑے خوشحال طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہی بچے جو لو انکم فیملی سے، ٹھیک ہے، یعنی یا رورل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کانفیڈنس بہت زیادہ کم ہوتا ہے، تو ایک گیپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے سائیکولوجیکل فیکٹرز یعنی نفسیاتی عوامل، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے طلبہ جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں، اس میں سب سے فرسٹ ہے فیئر آف میکنگ مسٹیکس یعنی غلطی کرنے کا خوف۔
نیکسٹ ہے انزائٹی وائل اسپیکنگ انگلش، انگلش بولتے وقت گھبراہٹ. اس کے بعد لو سیلف کانفیڈنس یعنی کم خود اعتمادی. اب ایک سپورٹیو کلاس روم انوائرمنٹ جو ہے، ایک مثبت اور حوصلہ افزا کلاس روم ماحول جو ہے وہ زبان سیکھنے کے خوف کو کم کرنے اور جو طلبہ ہے اس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے ٹھیک ہے کی طرف مائل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. نیکسٹ ہے ایمرجنگ ریفارمز اینڈ امپروومنٹس ٹھیک ہے. اب جو ریسنٹ ایجوکیشنل ریفارمز ہیں ان کا فوکس کس پر ہے، یعنی حالیہ تعلیمی اصلاحات میں زور دیا جاتا ہے سب سے پہلے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ یعنی سرگرمیوں پر مبنی تدریس ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کلاس رومز یعنی ایسا کلاس روم نہ ہو جہاں پر صرف ٹیچر ہی بولتا رہے، بچے پارٹیسپیٹ نہ کریں، بچے بھی اس میں ٹوٹل پارٹیسپیشن کریں. اس کے بعد ٹیچر ٹریننگ پروگرامز، اساتذہ کی تربیتی پروگرام. اس کے بعد انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی یعنی کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا بھی اس کو انٹیگریٹ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کا یوز کرنا. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے کچھ ریجنز کے اکروس ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ساری اصلاحات ہیں ان کا نفاذ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے ٹھیک ہے، اور عملی سطح پر بہت زیادہ رکاوٹیں جو ہے وہ بھی موجود ہیں. فائنل تھاٹس کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی کنکلوژن کی طرف چلتی ہیں. تو اسکول لیول ٹیچر لرننگ The school level teaching learning context of English in Pakistan is shaped by historical legacy, multilingual realities, socio-economic disparities and exam-oriented systems. یعنی کہ پاکستان میں اسکول کی سطح پر انگریزی کی جو تدریس و تعلیم ہے ٹھیک ہے، اس کا تناظر تاریخی ورثے، کثیر لسانی حقیقت، سماجی و معاشی عدم مساوات اور امتحان پر مبنی نظام سے تشکیل پاتا ہے ٹھیک ہے. While English remains a language of opportunity and prestige, structural and pedagogical challenges limit effective language development. انگریزی ترقی جو ہے مواقع اور وقار کی زبان سمجھی جاتی ہے، لیکن ساختی اور تدریسی مسائل جو ہے مؤثر زبان سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے. میننگ فل ریفارمز جو ہے حقیقی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ نصابی اہداف جو ہیں، جو کریکولم گولز ہیں، ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں یعنی تدریسی طریقہ کار ہے، کلاس روم پریکٹسز ہے، کلاس روم کی عملی سرگرمیاں ہیں، اینڈ اسیسمنٹ سسٹمز اور امتحانی نظام جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں تاکہ جو کمیونیکیٹو کمپیٹنس ہے یعنی ابلاغی صلاحیت ہے، اینڈ لرنر سینٹرڈ ایجوکیشن اور طلبہ مرکز تعلیم کو فروغ دیا جا سکے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.